रसूलुल्लाह को। आप भी हर वीडियो के अंदर हम सुन रहे होते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह, ये चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इन दिनों चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालिया दिनों में उसने TLP के एक रिपोर्टर को इंटरव्यू के दौरान भी एक और बात कही कि जी उलमा अहले सुन्नत तो इसकी तावील करते हैं और इसको इल्हाकी इबारत करार देते हैं। छोटे छोटे मौलवी हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि ये जी हमारे इल्हाकी इबारत है, हम इसको नहीं मानते। तो पहले मैं आपके सामने कुछ उलमाए अहले सुन्नत अकाबिर के हवाले दूंगा। आपके सामने ये फतावा शार बुखारी है। फतावा शार बुखारी के मुसन्निफ़ कौन है, पहले इनके हालात सुनना बड़े ज़रूरी हैं। अगर आप इतनी ये मारूफ़ शख्सियत हैं, आप विकीपीडिया पर जाकर सर्च करें तो आपको इनके हालात ज़िंदगी मिल जाएंगे। 1921 में पैदा हुए, 2000 में इनका विसाल हुआ। ये मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे उनके शागिर्द हैं और मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शरिया साहिब बार शरीफ उनके शागिर्द हैं और खलीफा है। जामिया अशरफिया हिंद में यानी इंडिया के अंदर ये बहुत बड़े मुदर्रिस रहे, मुफ्ती रहे वहाँ के। और इनका एक नुज़हतुल कारी इनकी बुखारी की शरह भी है। तो ये बहुत बड़ा नाम है अहले सुन्नत बरेलवी मसलक में। इनका फतावा शार बुखारी, उसका सफ़ा नंबर जिल्द 2 में और उसका सफ़ा नंबर 152 और 53 वगैरह है। वहाँ पर सराहतन उन्होंने इस इबारत को इल्हाकी इबारत करार दिया और फिर इसके कुछ जवाबात दिए, इंशाअल्लाह वो मैं आपको आखिर में अर्ज़ करूँगा। तो लिहाजा एक इतने बड़े अहले सुन्नत के मुहक्किक ने, शार बुखारी ने इसको इल्हाकी इबारत करा दिया। और मिर्ज़ा मोहम्मद अली कहता है कि इसके छोटे छोटे गली मोहल्ले के मौलवी इसको कहते हैं हम नहीं मानते। अब सुने दूसरा वाला, मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार नईमी साहब इंडिया के, इनका फतावा हनफिया, इसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 43। अच्छा, पहले मैं इसका थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ, ये फतावा कितना अहम है। बहुत सारी तकरीरात पाको हिंद के उलमा ने इस पर लिखी हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम ने इस फतवे की, इस किताब की तारीफ़ की है। लेकिन मुफ्ती आकिल सदरुल मुदर्रिसीन मंज़रुल इस्लाम बरेली, यानी बरेली शरीफ के जामिया जो आला का जामिया है, उसके सदरुल मुदर्रिस मुफ्ती आकिल दाम फैज़ुहु, उन्होंने इसकी तकरीज़ लिखते हुए कहा है कि ये फतवा यानी फतावा हनफिया मसलक के आला हज़रत का आईना धार है। यानी इसके शुरू में, फतावा हनफिया के शुरू में तकरीज़ात में ये तकरीज़ मौजूद है कि उन्होंने फरमाया कि ये फतवा हनफिया मसलक के अहले सुन्नत का आईना दार है और इसमें सराहतन चिश्ती रसूलुल्लाह को इल्हाकी इबारत कहा गया है। सफ़ा नंबर 43। और इसके साथ साथ और तावील इंशाअल्लाह वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगा आखिर में। तो उलमा अहले सुन्नत के इतने 2 बड़े मैंने नाम आपके सामने लिए हैं कि जो इस इबारत को इल्हाकी इबारत मानते हैं। और बरसर तस्लीम भी फिर उसके कुछ जवाबात इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आखिर में अर्ज़ करूँगा। हमारे अहमद बरेलवी साहब ने सबा सनाबिल जिस किताब की तारीफ की है उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है और फतावा रिज़विया में आला हज़रत ने लिखा है कि ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। दूसरी बात यह है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने प्रोपेगेंडा शुरू किया आजकल कि सब सनाबिल की इबारत, क्योंकि सब सनाबिल में फ़वाइदुस सालिकीन के हवाले से ये क्योंकि इबारत है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जो इस हवाले से आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये बारगाह रिसालत में मकबूल किताब है। तो इस हवाले से उसने कहा कि आया आला हज़रत ने इस इबारत को पढ़ने के बाद ये कहा, अगर पढ़ने के बाद कहा तो इस इबारत को पढ़ने के बाद अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आला से मुत्तफ़िक़ हैं। अगर पढ़े बगैर कर रहे हैं तो फिर गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ये नहीं, ये उसके अल्फाज हैं। इंशाअल्लाह मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन पहले हम सब सनाबिल की इबारत के बारे में आला हज़रत ने कहा क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है कवाली के बारे में, ये मेरे सामने फतावा रज़िया की जिल्द 21 है। इसका सफ़ा नंबर 564 और 565 है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कवाली की बहस लिखी और उस कवाली की बहस में आपने कुछ अक़वाल दर्ज किए इस हवाले से कि उलमाए ज़ाहिर और उलमाए बातिन ये सब रसूलुल्लाह के वारिस हैं और सब हुज़ूर के वारिस हैं। और उलमाए ज़ाहिर जो फतवा देते हैं
وہ جب یہ شریعت کے موافق ہوتا ہے تو تمام لوگوں پر اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں تو وہ صوفی ہوں، میں اللہ سے میری لو لگی ہوئی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کلام کیا مزامیر کے حوالے سے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عبارت ایک نقل کی ہے اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہ علماء ظاہر اور باطن دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے پہلے اپنی اس بات کو پکا کرنے کے لیے کہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہ چشتیوں کے نزدیک کتنی اہم کتاب ہے، کیونکہ میر عبدالواحد بلگرامی چشتی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ شاہ کلیم اللہ چشتی جہاں بادی قدس سرو فرماتے ہیں شب در مدینہ منورہ پہلو بر بستر خواب گزاشتم، کہ مدینہ منورہ میں ایک رات ایسا ہوا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تھا، میں سو گیا تو میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ وہاں پر کافی سارے لوگ جمع تھے، صحابہ کرام بھی جمع تھے، اولیاء عظام بھی وہاں موجود تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے بڑا پیار محبت فرما رہے تھے اور ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی گفتگو فرمائی اور ان کی جانب توجہ خاص فرمائی۔ تو اس وقت صبغت اللہ بروجی جو اس خواب میں موجود تھے کہتے ہیں استفسار کردم، انہوں نے استفسار کیا کہ این شخص کیست، یا رسول اللہ یہ کون سا شخص ہے جس پر آپ اتنا توجہ فرما رہے ہیں، با او التفات بئی مرتبہ دارند، یا رسول اللہ جس کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا سلوک فرمائے، مسکرا کر بات فرما رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا گفت میر عبدالواحد بلگرامی است، یہ میر عبدالواحد بلگرامی ہیں، اور باعث مزید احترام، ان کا احترام زیادہ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے سب سنابل کتاب لکھی ہے۔ تو کریم اللہ چشتی لکھتے ہیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو ذکر اس وجہ سے کیا کہ آپ نے سب سنابل کے حوالے سے ایک بات کرنی تھی چشتیوں کے، کیونکہ بعض چشتی ایسے ہیں کہ جو قوالی کو مزامیر کے ساتھ جائز سمجھتے، تو آپ نے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سب سنابل کا ایک حوالہ دیا اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ان کا مقام کیا ہے چشتیوں کے نزدیک اور ان مسلمانوں میں ان کا مقام کیا ہے۔ بس ایک چشتی بزرگ خود ان کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اتنے مقبول ہیں۔ حنیف قریشی اور انہوں نے حضرت نے کہا کہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ بات بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک حکایت نقل کی ہے اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرمایا ہے یہی میر قدس سر المنیر اسی کتاب مقبول کے بارگاہ اقدس سب سنابل میں فرماتے ہیں اے صاحب تحقیق علماء راہ دین کے ورثہ انبیاء اند سہ طائفہ، جو انبیاء کا گروہ ہیں، جو انبیاء کے ورثہ ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہیں، وہ تین طرح کے لوگ، اصحاب حدیث و فقہا و صوفیہ۔ اصحاب حدیث ہیں، فقہا ہیں، صوفیہ ہیں۔ تو لہذا محدثین کرام بھی، فقہا یعنی ظاہری علماء بھی اور صوفیہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں دیکھو کیسی سری تصریح ہے کہ علماء ظاہر و باطن سب وارثان انبیاء علیہم السلام ہیں۔ تو لہذا آپ نے اس ضمن میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو انہی کے حوالے سے یعنی کلیم اللہ چشتی کے حوالے سے فرمایا کہ یہ انہوں نے کہا کہ بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے۔ تو اس حوالے سے اعلیٰ رحمۃ اللہ نے اس کا ایک حوالہ ذکر کرنے سے پہلے اس کتاب کی اہمیت جن سے آپ بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں بیان فرمائی کہ آپ کے بڑوں نے، حالانکہ ہمارے بڑے ہیں وہ بھی چشتی، کیونکہ ہمارے ہیں چشتی خود قاضی سروردی سب۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ بارگاہ رسالت مقبول ہے، یعنی ایک چشتی بزرگ نے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو یوں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کتابوں کے حوالے سے کیا لکھا ہے، چشتیوں کی کتابوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے کیا ارشادات ہیں، ہم ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف، اس کی جلد 22 اور صفحہ نمبر 991، یہ آپ کے سامنے عبارت ہے فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، دلیل العارفین، تین کتابوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کلام فرماتے ہیں یہاں پر۔ اور یہ کلام دراصل آپ رحمۃ اللہ علیہ جس کا سیاق ہے اس سباق یہ ہے کہ اس کا سیاق اور سباق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سجدہ تعظیمی کی حرمت پر کلام فرما رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے سجدہ تعظیمی کی حلت پر ان کتابوں کا حوالہ دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہیں،
کہ کیا یہ کتابیں جن کی طرف منسوب کی جائیں، کون سی کتابیں؟ دلیل العارفین، فوائد السالکین اور تحفۃ العاشقین، کیونکہ فوائد السالکین کے حوالے سے یہ روایت حشر بہشت میں ہے، فوائد السالکین کے حوالے سے یہ روایت سبع سنابل میں ہے۔ تو کیا یہ فوائد السالکین فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں، تو لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ یقینی بات نہیں ہے کہ فوائد السالکین خواجہ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ نہیں۔ تو لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو صراحتاً اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ فوائد السالکین کا ان چشتی اکابر کے سے منسوب ہونا ہی مشکوک ہے، مخدوش ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو توثیق کی ہے، اس عبارت کو صحیح قرار دیا، تو یہ انتہائی غلط ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اور موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ اسی فتاوی رضویہ کی جلد 21 کا صفحہ نمبر 516 ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کی کتابوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بڑا علمی کلام فرمایا، اور آپ نے فرمایا حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، یعنی سب جن کی ولایت کو مانتے ہیں جیسے خواجہ صاحب ہیں، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہرہ ہو، تب آپ اس کے 4 مقامات، آپ 4 اس کے درجے بیان کیے۔ اولا، اگر وہ سند صحیح واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، اگر اس کی سند ہی صحیح نہیں تو ناقل پر مردود ہے، یعنی جس نے نقل کیا ہم اسی پر ڈال دیں گے، اسی کا قول ہے۔ اور دامن اولیاء اس سے پاک، دامن اولیاء یعنی اولیاء کی یہ بات نہیں، بلکہ اولیاء تو اولیاء حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء شریف میں تصریح فرمائی کہ کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک ثبوت کامل نہ ہو۔ اب مولا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا ابن ملجم نے، عبد الرحمن ابن ملجم نے، تو اس کی طرف یہ نسبت آپ فرماتے ہیں امام غزالی تواتر سے ثابت ہے، یعنی تواتر سے ثابت ہے، یقینی دلیل سے ثابت ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے ہی مولا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس سے کم دلیل ہے تو ہم خاص یقین جب تک نہ ہو کسی مسلمان کی طرف، ہم کسی کبیرہ گناہ کی نسبت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں ثانیاً، اگر یہ ثبوت معتمد ثبوت یعنی کہ اگر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اولیاء کے حوالے سے، اگر یہ معتمد طور پر ثابت ہو جائے، یہ بات انہوں نے ہی کہی ہے، اور گنجائش تعویل بھی ہو، تو تعویل واجب، مخالفت مندفع، یعنی ہم تعویل کریں گے۔ اولیاء کی شان تو عرفہ، پھر آپ فرماتے ہیں اولیاء کی شان تو بہت بڑی ہے، ہر مسلمان سنی کے کلام میں تا حد امکان تعویل لازم ہے، جب تک ہو سکے ہم اس کے کلام کو اچھے کسی محمل پر ڈالیں گے۔ اب اس حوالے سے آپ نے عارف اللہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیقۃ الندیہ کے حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے قول نقل کیا، وہ بیان کرتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ نے شرح مہذب کے مقدمے میں آداب العلم والمتعلم میں ارشاد فرمایا، طالب پر واجب ہے کہ اپنے بھائیوں کے کلام کو اچھے محمل پر محمل کرے، یعنی اگر اس کا اچھا احتمال کو نکلتا ہوا اس پر محمول کرے، ایسے کلام میں کہ جس میں نقص سمجھا جائے، لہذا یعنی جس میں کوئی نقص سمجھا جائے ایسے کلام کو کسی اچھے محمل پر محمول کرے، اس کے لیے 70 تک محمل تلاش کرے، 70 اس کے محمل، 70 احتمال تلاش کرے۔ پھر ارشاد فرمایا اس سے عاجز نہیں ہوتا مگر ہر وہ ایسا شخص کہ جس کو کم توفیق عنایت ہوئی۔ پھر ثالثاً، تیسرا مقام، اگر اولیاء کے حوالے سے کوئی ایسی عبارت ملے جس طرح کی ہمارے سامنے چشتی رسول اللہ کی عبارت ہے، تو پہلا مقام تو یہ ہے کہ اس کی نقل اگر صحیح ثابت ہے، جس طرح کہ فوائد الصالحین کی نقل ثابت کرنا بڑا مخدوش ہے، تو اولاً ہی ہم ناقل پہ اس کو مردود کر دیں گے کہ نقل کرنے والے کا ہی کلام ہے، اس کا خواجہ صاحب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہذا ایک تو بات یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف اس حوالے سے کیا ہے۔ تیسرا حوالہ فتاوی رضویہ شریف کا ہی، یہ 15ویں جلد ہے فتاوی رضویہ شریف کی، اس کا صفحہ نمبر 555 ہے۔ 555 556 صفحے پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، پہلی بات، اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ سے نام سے منسوب ہونا، اس سے ثبوت قطعی مستلزم نہیں۔ اگر کسی نام سے کوئی رسالہ، کوئی کتاب بزرگوں صوفیوں کی سے منقول ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کتاب و رسالہ ثابت ہو گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منصوب ہیں جن کا اصلاً ثبوت نہیں، جس طرح کہ اکابر چشت خواجہ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی طرف فوائد السالکین منصوب ہے۔ ثانیاً، کسی کتاب کا ثابت ہونا
اگر ثابت بھی ہو جائے پھر بھی اس کے ہر فقرے کا یعنی ہر جملے کا ثابت ہونا نہیں۔ بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں جن کا مفصل بیان الیواقیت والجواہر میں عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں خصوصاً شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں تو الحاقات کی گنتی ہی نہیں، اتنے الحاقات لوگوں نے کی ہیں، بہت اپنی طرح سے چیزیں ملائی ہیں، کھلے ہوئے صریح کفر بھر دیے ہیں۔ یہ اعلیٰ کی بات کہ ان کی کتابوں میں صریح کفر بھر دیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسی طرح کی عبارتیں ہیں جن پر اعتراضات ہیں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ کام یہودیوں نے کیا۔ اس بات کو کیوں؟ انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو مخدوش کرنے کے لیے۔ پھر اسی جگہ صفحہ نمبر 556 پہ 15ویں جلد میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کتاب کا چھپ جانا اسے متواتر نہیں کر دیتا، اگر کوئی کتاب مثلا فوائد السالکین چھپ گئی، سبع سنابل چھپ گئی، اور فوائد السالکین کا حوالہ سبع سنابل میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ فوائد السالکین کا ثبوت ہمیں واضح طور پر کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی کہ یہ انہی کی کتاب ہے جن کی طرف یہ منسوب ہے۔ تو فرماتے ہیں کتاب کا چھپ جانا اسے متواتر نہیں کر دیتا کہ چھاپا اصل وہ نسخہ ہے۔ چھاپا کیا ہوتا ہے؟ کسی الماری میں ملا، اس سے نقل کر کے آگے کاپی کر دیا، سیدھی صاف باتوں میں کسی کتاب سے ضمنی طور پر کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو۔ یہ کیا ہے؟ لکھنا کیا؟ چھاپا کیا ہوتا ہے؟ کسی ضمنی فضا بزرگ نے کتاب لکھی ہے، ضمنی طور پر اس کی طرف منسوب ہوئی، اس کو آگے چھاپ دیا گیا۔ تو لہذا اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی کتاب کا چھپ جانا کسی نام سے، یہ اس کے منسوب الیہ یعنی اس بزرگ کی طرف احتمال، مطلب یہ ہے کہ اسی کی کتاب ہے، اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ سبع سنابل اور فوائد جو ہشت بہشت ہے ان کی عبارات میں بھی تضاد ہے۔ یعنی سبع سنابل میں یہ بات لکھی، مرزا محمد علی نے تو خیر اس کو پورا پڑھا بھی نہیں ہے، جس طرح دیوبندیوں نے اعتراضات کیے چشتی رسول اللہ کو پر اس وجہ سے اعتراض کیے کہ اشرف علی رسول اللہ کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہ عبارت کہاں اور یہ عبارت کہاں، اس کو آپس میں مکس کر دیا۔ تو اور یہ بات یاد رکھیں، میں اس پر بات کروں گا کہ ہمارے نزدیک یہ چشتی رسول اللہ کی عبارت قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ اس کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کا کلمہ کفر ہونا اور بات ہے، لیکن قائل کا کافر ہونا اور بات ہے۔ دیکھیے گا، ہم کسی بچے سے اگر کفر صادر ہو جائے یا مجنون سے یا پاگل سے اگر کفر صادر ہو جائے تو ہم قول کو تو کفر کہتے ہیں لیکن قائل کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ قائل جو ہے وہ ابھی تکلیف کی حد میں نہیں ہے، ابھی وہ شرع کا مکلف نہیں اس وقت، تو لہذا ہم اس کے قول کو کفر کہیں گے، قائل کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہمارے کسی بھی عالم نے چشتی رسول اللہ کو صحیح نہیں کہا، ہاں اس میں انہوں نے کہا یہ الحاقی عبارت ہے، بعد میں کسی نے مکس کی ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں در حالت بود ہے، یعنی در حالت بود وہ حضرت خواجہ صاحب ایک خاص حالت میں تھے۔ اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، یہ پہلے اب اس روایت کو ذرا یہ بیان کر دیں کہ سبع سنابل اور ہشت بہشت میں جو عبارت ہے اس میں فرق کیا ہے۔ مرزا محمد علی کہتا ہے کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا، تو ہشت بہشت میں تو یہ لکھا ہے، لیکن یہاں پر خواجہ صاحب اس واقعے کے راوی ہیں، یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں خواجہ معین الدین در فوائد السالکین ابردست فوائد السالکین میں آیا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ من بخدمت شیخ یوسف چشتی قدس سرہ حاضر بودم، کہ میں شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ مرد بنیت بیت در آمد، کہ ایک شخص بیت کی نیت سے آیا، سر در قدم خواجہ نہاد، اس نے خواجہ یوسف کے پاؤں پر اپنا قدم رکھ دیا، اور گفت ببیعت آمدم، میں بیت کے لیے آیا ہوں۔ خواجہ در حالت بود، حالت بود یہ بڑی اہم عبارت ہے، خواجہ اس وقت حالت میں تھے، یعنی جذب میں تھے، اس وقت استغراق میں تھے، اس وقت وہ عام حالت میں نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا اگر بگوئے لا الہ الا چشتی رسول اللہ ترا مرید بغیرم، اگر تم لا الہ الا چشتی رسول اللہ کہے تو میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ اس نے کہہ دیا، آپ نے فرمایا آخر میں کہ آپ نے فرمایا گفت، آپ نے فرمایا بشنو من کیستم، سنو میں کون ہوں، وچے کس باشم اور میں کیا ہوں، وہ یکے از کمینائے بندگان درگاہ رسول ہستم،
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کا ایک ادنا سا گدھا ہوں، ایک ادنا سا کمینہ ہوں۔ پھر فرمانے لگے کلمہ وہی ہے، کلمہ ہماست، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کلمہ ہے، کلمہ یہ نہیں جو میں نے پڑھا ہے۔ تو لہٰذا آپ رحمۃ اللہ، یہ ہے کہ شیخ یوسف چشتی کی یہ کلام ہے اور راوی اس کے خواجہ صاحب ہیں، یہ سب سنابل میں ہے، اور یہاں بھی فوائد السالکین کا حوالہ ہے، اور پھر حشت بہشت میں بھی حوالہ اسی کے فوائد السالکین کا ہے، مگر اس کے اندر یہ کلام خواجہ معین الدین چشمیری رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ اضطراب ہے۔ تو یہ خود اس واقعے کو مخدوش کر دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہی مخدوش ہے، اس میں شک آ گیا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں لگتا، یہ کس نے اپنی طرف سے ملایا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ہماری کنفرم ہوئی کہ یہ واقعہ بھی اضطراب ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اور اس کی تعویل کیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تھا تو پھر آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ سب سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اگر نہیں پتہ تھا تو اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ۔ تو میں آپ کے سامنے اب ایک کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عبارت ہے جس کو خود مرزے نے گستاخی قرار دیا ہے، اور وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے خودکشی کی کوشش کی، اور مرزا بارہا اس واقعے کو گستاخی پر محمول کر چکا ہے۔ مثلا حدیث نمبر 6982 ہے، اسی طرح اس کو اس نے صراحتاً گستاخی کہا۔ اسی طرح 364 نمبر روایت صحیح بخاری کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر مبارک خانہ کعبہ کے دوران کھل گیا، اس کو بھی وہ گستاخی کہتا ہے۔ اسی طرح اس نے اعلیٰ تناسل والی روایت کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم، مسند امام احمد میں مشکات میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات شریف کی 4902 نمبر روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے نسب پر فخر کرنا نہ چھوڑے، نہیں فخر کرے، مفہوم و خلاصہ یہ تو اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل اپنے منہ میں لے لے اور یہ کنایہ بات نہ کرنا، اس کو مرزا محمد علی صراحتاً گستاخی مانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا محمد علی جو اعتراض اعلیٰ حضرت پہ کر رہا ہے، یہ اعتراض مرزا محمد علی پر آتے یوں ہے کہ اس نے صحیح بخاری کو بھی اپنا مقتدا مانا ہے، صحیح بخاری کی بھی تعریف کرتا ہے، مشکات کی بھی تعریف کرتا ہے، ان کو اپنا بابا مانتا ہے۔ تو کیا اس نے یہ عبارتیں پڑھنے سے پہلے جو گستاخیاں وہ خود مانتا ہے، گستاخیاں صحیح بخاری میں بھی اور کتاب مشکات میں بھی، تو کیا یہ گستاخیاں پڑھنے سے پہلے، پوری کتابیں پڑھنے سے پہلے اس نے ان کو اپنا بابا مان لیا؟ اگر یہ اس نے پہلے کیا ہے تو یہ غیر ذمہ داری، جس روالات کو سب سنابل کے بارے میں کہتا ہے، اور اگر اس نے یہ پڑھنے کے بعد کیا تو جو اعلیٰ پر اعتراض سب سنابل کا وہ کر رہا ہے، یہی اعتراض اس پر ہے کہ جب اس نے صحیح بخاری کے اندر اتنی صریح گستاخیاں جو وہ کہہ رہا ہے تو پھر بھی اس نے کس طرح ان کو اپنا بابا مان لیا؟ تو لہذا یہ اعتراض مرزا محمد علی پر بھی پلٹتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے اس میں تعویل کر دیں گے، اب آ جائیں اسی بات پہ، یہ اس میں ہم تعویل کریں گے صحیح بخاری کے ان واقعات میں، جس طرح آپ تعویل کریں گے اس طرح باقی چیزوں میں بھی تعویل ہوتی ہے۔ اب میں جیسے پہلے کلام کیا تھا اسی کلام کو دوبارہ پھر میں کروں گا۔ ایک ہے قائل کا کافر ہونا، ایک ہے قول کا کفر ہونا۔ ہمارے نزدیک کسی عالم نے چشتی رسول اللہ کی عبارت کو صحیح نہیں مانا، یہ ضرور مانا کہ اس کے انتصاب میں، اس کے منسوب ہونے میں شک ہے، اس کے ان کی طرف منسوب کرنے میں ہمیں شک ہے، مخدوش ہے، الحاقی عبارت ہے، یقیناً یہ انہوں نے نہیں کہا۔ تو لہذا ایک بات تو یہ، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایسا تعویل بھی کی جائے تو تعویل کیا ہوگی؟ تعویل یہ ہوگی کہ آپ ایک حالت میں تھے، اور اس حالت میں یعنی حالت جذب میں، حالت استقراق میں، جب انسان کی عقل بالکل صحیح نہ رہے، یعنی اس طرح صحت تکلیف میں نہ رہے، اس وقت تک اس سے کوئی کلمہ ادا ہو تو اس سے قائل کافر نہیں ہوتا، کلمہ کفر ہی رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ میں آخری میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ میں کیا فرق ہے، اور پھر ہم دونوں میں، کیونکہ ہم تو اس کو الحاقی عبارت مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ بھی بنے، ثبوت بھی ثابت بھی کر دے تو اعلیٰ حضرت جس طرح کے جلد نمبر 22 میں فرمایا ہے کہ اگر وہ صحیح مان لے پھر بھی ہم اولیاء کے کلام میں تعویل کریں گے۔ جب وہ کہتے ہیں ہم تو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ہاں ادھر بھی آ جائے نا، وہ ٹھیک سمجھتے نہیں ہیں، تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرے کیوں لڑتے رہے ہیں بریلویوں کے اور اہل حدیث کے جو مناظرے ہوئے ہیں، اس میں باقاعدہ بریلویوں نے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے۔ کس نے مناظرہ لڑا؟ مناظرہ، اور کیونکہ ہمارا حسن ظن ہے کہ انہوں نے کسی برے مقصد کے لیے اور یہ نظریہ رکھتے ہوئے یہ باتیں نہیں کہی،
ان سے صاحب ہوا یا انہوں نے اس جذب اور استغراق کی حالت میں باتیں کہیں کہ جب ان پر شریعت کا قلم نہیں تھا. اگر یہ نہ مانا جائے، نہیں ہم تعویل نہیں کریں گے کسی جملے میں، سن لیں اب آپ کو پھر پھنس جائیں گے، کیونکہ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جن میں صحیح بخاری کی روایتوں میں، صحیح مسلم کی روایتوں میں وہ حدیثی نے تعویل کی ہے. مثلا حدیث نمبر 3481، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3481 ہے، یہ آپ کے سامنے 3481 نمبر حدیث یہ ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا. اس نے اپنے بیٹوں سے کہا موت کے وقت کہ اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے گوندنا یعنی میری خاک کٹھی کرنا، اور ثم ذرونی فی الریح، پھر تم میری اس خاک کو ہوا میں اڑا دینا. فواللہ لئن قدر اللہ علی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، کہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پائی تو اللہ مجھے وہ عذاب دے گا اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. یعنی وہ گناہ گار ڈرتا تھا. یہی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے. اب صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں دونوں جگہ یہ روایت ہے. اب اس کی تعویل کیا ہے؟ تعویل اس کی یہ امام نووی رحمۃ اللہ جو فرمائی ہے وہی تعویل تقریباً، یعنی جو امام نووی کی تعویل ہے وہی ساری کی ساری تعلیل امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً کی لفظ تھوڑے سے درست ہیں. وہ یہ ہیں جی تعویل کی گئی ہے. ایک تعویل تو یہ ہے، یہ آپ کے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ امام نووی کا ہے. کتاب التوبہ میں یہ روایت ہے، اور وسعت رحمت کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی دو تعویلیں ہو سکتی ہیں. ایک تعویل تو یہ کہ قدرہ کا معنی ہے تنگی، جس طرح اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، سورہ فجر کی آیت ہے کہ جب انسان کو اللہ مبتلا کرتا ہے اور اس کو رزق کو تنگ کر دیتا ہے. تو اگر تو تنگی کے معنی میں اس کی تعویل یہ کرے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو قادر نہیں مانتا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پر تنگی کی، یہ تعویل ہے، یہ تعویلی معنی ہے. وگرنہ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو مانتا ہی نہیں تھا. جب مانتا ہی نہیں تھا تو وہ تو کافر تھا. فَإِنَّ شَاقَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَافِرٌ، یہ صراحتاً امام نووی نے لکھا ہے. تو لہٰذا اب فرماتے ہیں کہ ہمیں کرنی پڑے گی تعویل، کیونکہ یہ کلمہ تو کفر ہے لیکن اللہ نے اس کو بخش دیا. کیوں تعویل کریں گے؟ تعویل یہ ہے یہاں تو یہ قدرہ معنی تنگی کے معنی میں. دوسرا اگر ہم اس کو دوسرے معنی میں بھی لیں کہ اگر اللہ نے قدرت مجھ پر پائی تو اللہ مجھے عذاب دے گا، تو یہ قدرت میں شک اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ لکھتے ہیں فَإِنَّمَا اس نے اس کا اعتقاد رکھتا تھا، اور اس وقت دہشت کا معنی غالب علیہ فیہا الدہشت والخوف وشدت الجزع، کہ اس پر شدت خوف تھا، جزع فضا کی شدت تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اپنی عقل پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس سے یہ جملے ادا ہو گئے. اور فرماتے ہیں بحیث ذہب تیقظہ و تدبر ما یقولہ، جو وہ کہہ رہا تھا اور جو اس کا اپنا تیقظ تھا، جو اس کے ہوشیاری دماغ کا خیال تھے، دماغ کی حاضر پن تھا، وہ سارے کا سارا جاتا رہا. تو لہٰذا اس کی تعویل انہوں نے کی ہے. امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں بھی، عمدۃ القاری میں بھی اس کی تعویل کی گئی، اور خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مسلم شریف کی شرح میں اس کی تعویل کرتے ہیں. دوسری حدیث جس میں تعویل خود حدیث میں موجود ہے، اور کلمہ کیا سنیں. کتاب التوبہ میں امام مسلم، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے لیکن یہ الفاظ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں یہ صحیح مسلم کے. روایت یہ ہے کہ ایک شخص، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ توبہ کو کتنا پسند فرماتا ہے کہ ایک شخص جب کسی ویرانے میں ہو اور اس ویرانے میں اس کا جانور گم ہو جائے، اب وہ سو جائے مرنے کے لیے کہ میں مر جاؤں گا، صحرا ہے ادھر تو میں جا نہیں سکوں گا کہیں. اب پھر اس کا جانور جب سو کر اٹھے تو سامنے کھڑا ہو تو کتنا خوش ہوگا. اب وہ خوشی میں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اور وہ بندہ جب اپنا جانور سامنے دیکھے تو خوشی میں کیا کر بیٹھے، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ، وہ اس کی لگام کو پکڑے، ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرْحِ، اور شدت فرح یعنی بہت خوشی کی شدت کی وجہ سے کہ اللہم انت عبدی انا ربک، اللہم انت عبدی،
اب ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تو میرا بندہ ہے، وہ انا ربو کا، معاذ اللہ میں تیرا رب ہوں. یہ کلمہ تو شدت فرح سے کہا، یعنی کلمہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اخطأ من شدت الفرح، سرکار فرماتے ہیں اس نے شدت فرح یعنی شدت خوشی کی وجہ سے اس نے خطا کر گیا، یعنی اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ رہا. تو شدت فرح سے یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ یہ کام کر گیا کہ اپنے اوپر ضبط نہیں رکھ سکا. تو خود تعویل سرکار نے فرمائی ہے. تو لہذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت اگر اس واقعے کی سند کو پھر بھی کوئی ٹوٹ چیری جوٹی دو کر صحیح کر بھی دے تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ شدت اس وقت غلبے کی شدت تھی اور وہ اس وقت استغراق میں تھے. جس طرح اس واقعے میں موجود اردال حالت بوت، خواجہ صاحب اس وقت حالت میں تھے، یعنی حالت جذب میں تھے، اور اس وقت اس حالت میں تھے جب انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو لہذا اس وقت ان سے جملے ادا ہوئے. کلمہ کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح میں نے آپ کو سنا انت عبدی انا ربک، یہ کلمہ تو صحیح نہیں ہے، سرکار نے خود فرما دیا یہ کفر ہے. مطلب آپ نے فرمایا اس نے خطا کی ہے من شدت فرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے. تو شدت فرح ہو یا اسی طرح جزا فضا کی شدت میں اگر انسان سے یہ کلمے ادا ہو جائیں تو ان پر حکم کفر نہیں ہوتا، یعنی قائل کو کافر نہیں کہا جاتا، کلمہ کفر ہی ہے. تو لہذا ہمارے کسی بھی بزرگ نے، کسی بابے نے یہ چشتی رسول اللہ کو صحیح نہیں مانا. تعویل کیا ہے؟ تعویل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن یہ بھی تعویل اس وقت ہے جب اس کا ثبوت کوئی مان لے کہ نہیں انہوں نے بات کہی ہے، لیکن ہم تو اس کو الحاقی عبارت قرار دیتے ہیں. آخر میں ایک اور بات جو کہ چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ میں فرق کیا ہے. الامداد کا صفحہ نمبر 35 ہے. وہ یہ ہے کہ ہم چشتی رسول اللہ میں جو عبارت ہے وہ تو ہمارے کسی بزرگ نے مانی نہیں، ہمارے علماء نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا، اس کو الحاقی عبارت قرار دیا. لیکن اشرف علی رسول اللہ کو تو خیر دیوبندی مانتے ہیں، اور ان کے کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں وہ خواب کا واقعہ. دراصل خواب کے واقعے کی بات نہیں، ہم خواب پر حکم نہیں لگا رہے، یہ بات سیدھی ہے. ہم حکم لگا رہے ہیں اشرف علی تھانوی کے اس خواب کو سننے کے بعد جو ریمارکس تھے. اس نے کیا کہا کہ خواب تم نے ٹھیک دیکھا، اشرف علی رسول اللہ ٹھیک دیکھا خواب. اس کا مطلب یہ ہے جو آپ مانتے ہو، یعنی اشرف علی تھانوی وہ کامل ہے، اتباع سنت میں کامل ہے. تو یہ تعویل بڑی خطرناک تعویل ہے، کیونکہ یہ تو بروزی اور ذلی نبی ماننا والا مرزا بھی تعویل یہ کرتا ہے. تو لہذا اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ میں ایک تو فرق یہ ہے کہ ہم اس کو الحاقی عبارت مانتے ہیں، اور دوسری فرق یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ میں کو رسول اللہ کے کمینوں میں سے کمینہ ہوں، کلمہ وہی ہے، کلمہ وہی ہے. تو لیکن یہاں پر اشرف علی تھانوی اس کی توثیق کر رہا ہے، تو نے ٹھیک دیکھا. تو لہذا ان دو پہ فرق ہے. اور آخر میں چشتی رسول اللہ کے حوالے سے خود السنت الجلیہ جو کہ کتاب ہے اشرف علی تھانوی کی، اس نے چشتی رسول اللہ کو بھی صحیح قرار دیا ہے، اس کی تعویل بیان کی ہے. حالانکہ ہم اس کی تعویل سے متفق نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ علماء نے کچھ کلام کیا تھا، کچھ ایسا کلام تھا مناظرے کے اندر کہ جس میں انہوں نے اس کو عبارت کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے انہوں نے دیوبندیوں پر ایک بات کی تھی. علماء نے مناظروں میں جواب یہ دیا دیوبندی کو کہ کہتے تھے تمہارے بریلویوں میں چشتی رسول اللہ چشتی. انہوں نے کہا چشتی تو آپ کو خواجہ صاحب کو نہیں مانتے، آپ کے بڑے صاحب خواجہ صاحب کو مانتے تھے. مثلا دیکھیں یہ کلیت امدادیہ ہے، یہ دیوبندیوں سے چھپا، دیوبندیوں کے مکتبے سے چھپا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو کہ ان سب کے پیر ہیں، وہ انہوں نے ختم خواجگان چشت کا طریقہ لکھا ہے. یہ چشتی تھی خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. تو لہذا ایک یہ عبارت ہو گئی. دوسری صراط مستقیم، وہ کہتے تھے کہ ہم اکیلے مانتے خواجہ صاحب کو، آپ نہیں مانتے. یہ دیکھیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو انہوں نے درج کیا اشغال طریقہ چشتیہ کے بیان میں. اب یہ دیکھیں تصوف صراط مستقیم میں چشتی اقوال، چشتی اعمال کے حوالے سے. اب یہ ہم جگہ جگہ نام ہے، لیکن میں نے صرف اور صرف آپ کو چند نام حوالے دینے کے لیے سامنے بتائے. دیکھیے اس طریقے کے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چسنجری، حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی وغیرہ حضرات کے نام کا فاتحہ پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں ان بزرگوں کے توسط اور وسیلے سے التجا کرے، اور نیاز بے انداز، یعنی یہ سب نیاز کا طریقہ وغیرہ لکھا ہے. خود یہ کون ہے؟ اسماعیل دہلوی، وہابیوں کا پیشوا. اور یہ اشرف علی تھانوی، اشرف علی تھانوی کی کتاب یہ ہے امداد المشتاق. اس کے اندر بھی آپ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یوں اعزاز کیا. حضرت شیخ الشیوخ خواجہ معین الدین چشتی، دیکھیں ان کے واقعات لکھے ہیں، ان کی سیرت لکھتے ہیں، یہ ان کے اعمال لکھتے ہیں.
تو علماء یہ کہتے تھے کہ تم چشتی رسول اللہ کہہ کے بریلویوں کے حوالے سے چشتی کو آپ خود بڑوں آپ کے بڑے سب خواجہ صاحب کو مانتے تھے، تو یہ عبارت صرف ہمارے کھاتے پہ آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ تو آپ بھی اس کا جواب دیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے علماء کی اس مناظروں کو نہ تو اس نے صحیح طرح بیان کیا لوگوں کے سامنے، کیونکہ مرزے کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ اپنا نیا مسلک کھڑا کرو، اور یہ عبارت اس نے بریلویوں کے خلاف سنیوں کے خلاف گھڑی ہوئی ہے، حالانکہ کوئی بھی سنی اس کو آن نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے 2 بڑے فتاوی جات کے حوالے بھی دیے، اللہ ہمیں ماننے کی توفیق بخشے۔